बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार शोवाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त कोटस्माहा मेन बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर ताजिर बरादरी भी कसीर तादाद में मौजूद है। मेरे साथ ज़िला कसूर के फेमस मजहबी स्कॉलर शुबान ख़त्म नबूवत ज़िला कसूर के प्रेसिडेंट सैयद मती और मान शाह हमदानी साहब मौजूद हैं। ख़त्म नबूवत हमारे ईमान की असास है। ख़त्म नबूवत के बगैर हमारा ईमान नामुकम्मल है। ख़त्म नबूवत पर किसी भी किस्म की आंच नहीं आएगी, हम किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेगी नहीं करेंगे। इसी वजह से सैयद मती और मान शाह साहब से जानते हैं ख़त्म नबूवत के वाले से वो खूबसूरत बयान दें और अहले इस्लाम के लिए ख़त्म नबूवत के वाले से वो क्या मैसेज देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल क़दर भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, हमारा आज का ये प्रोग्राम ताजिर हज़रात में, दुकानदार हज़रात में ख़त्म नबूवत की आगही के हवाले से जो हमारी नशिस्त होती है उसका एक तसलसल है। मेरे दोस्तों, हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद क़यामत तक कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। ये उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफ़िक़ा इजमाई अक़ीदा है। अल्लाह ताला ने ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को क़ुरान मजीद की 100 आयात में बयान फरमाया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 200 से ज़ायद अहादीस मुबारका में फ़रमाया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। अब अल्लाह ताला ने जिस अक़ीदे के को क़ुरान मजीद में 100 आयात में नाजिल फरमा दिया, हमें उसके लिए किसी दूसरे सबूत की, किसी दूसरी चीज़ की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती। और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अक़ीदे के मुतालिक 200 से ज़ायद मरतबा ये इरशाद फरमा दिया, हालांकि अल्लाह एक मरतबा फरमाए तो भी हमारे मानने के लिए काफ़ी है। अल्लाह एक आयत ख़त्म नबूवत पर नाजिल कर देते तब भी हमारा उस पर ईमान होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा फरमा देते मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, तब भी हमारा उसके ऊपर ईमान होता। लेकिन हमें ताकीद के लिए आयात तसलसल के साथ नाजिल की गई। हमें ताकीद के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़े पर बार बार ये इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। वजह क्या थी? वजह भी अल्लाह के नबी ने खुद बता दी। एक मकाम पर फरमाया कि मेरी उम्मत में 30 झूठे पैदा होंगे और उन 30 में से हर एक ये दावा करेगा कि मैं नबी हूँ। फरमाया वो कज़्ज़ाब और दज्जाल होंगे, हकीकत में मैं ही अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी। ये वजह अल्लाह के नबी ने खुद बता दी। और ये जो बार बार फरमाया, बार बार ये बताया कि हुजूर आखिरी नबी हैं, उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा अपनी उम्मत से प्यार फरमाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को चूँकि अपनी उम्मत के साथ सबसे ज़्यादा प्यार है, हुजूर अपनी उम्मत की किसी तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं फरमाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि मेरे बाद कोई मेरी उम्मत का ईमान लूट ले? हालांकि मेरे दोस्तों, मुझे आपको बड़ी अच्छी तरह ये मालूम है कि ईमान ये जान से ज़्यादा कीमती, ईमान ये इज़्ज़त से ज़्यादा कीमती। उलमा ने लिखा है कि अगर ऐसे हालात पेश आ जाएं कि बंदे की जान और ईमान दोनों को ख़तरा हो तो ईमान बचा लेना चाहिए। ऐसे हालात पेश आ जाएं कि ईमान और इज़्ज़त को मसला हो तो इज़्ज़त छोड़कर ईमान बचा लेना चाहिए। ये इतना हसास मसला, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ये मेरे बाद जो है वो ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे ईमान पर हमलावर होंगे, याद रखना मैं ही अल्लाह का आखिरी नबी। इतना प्यार है हुजूर को हमारे साथ, इतना प्यार है हमारे साथ। और आज मैं और आप
ہمیں آج ایک لمبا عرصہ بیت گیا اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے کیا، عقیدہ ختم نبوت ہے کیا۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت یہ شہرگ ہے ہماری، عقیدہ ختم نبوت یہ ہماری بنیاد ہے، جڑ ہے۔ اگر یہ ختم ہو گئی تو نہ کوئی عبادت ہماری باقی رہے گی، نہ ہمارے کوئی دیگر اعمال باقی رہے۔ اس لیے کہ ہمیں سارے کے سارے عقائد، توحید کا عقیدہ، جنت دوزخ کے وجود کا عقیدہ، تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، خیر ہو یا شر ہو، یہ تمام عقائد جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں ملے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ اور اگر حضور کی ذات محفوظ نہیں تو میری آپ کا ہمارا کوئی بھی عمل محفوظ نہیں، ہمارا کوئی بھی عقیدہ محفوظ نہیں۔ تو میرے دوستو، اتنا اہم، اتنا بنیادی اور حساس عقیدہ ہے ختم نبوت۔ اور یہاں ہوتا کیا ہے کہ آئے روز جب جس کا جی چاہتا ہے وہ سب سے پہلا حملہ ختم نبوت پر کرتا ہے۔ اگر کسی کے پیٹ میں بہت مروڑ اٹھتا ہے تو وہ سب سے زیادہ حامی گستاخان رسول کا بن جاتا ہے۔ سب سے زیادہ حمایت اگر وہ کرنے پر کوئی آتا ہے تو وہ گستاخان رسول کی حمایت کرتا ہے، وہ قادیانی اور مرزائیوں کی حمایت کا، ان کے ساتھ پیار محبت کا، اور ان کا درد اس کے دل میں جاگ اٹھتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ امت مسلمہ کا حوصلہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس دھرتی پر جو کلمے کی بنیاد پر حاصل کی گئی، جس کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس دھرتی پر اس امت مسلمہ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت بن کر رہنے کی اجازت دے رکھی ہے؟ کیا یہ ہمارا حوصلہ نہیں ہے؟ یہ حوصلہ ہے ہمارا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم اقلیت، ہمارے اکابر نے محنت کر کے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا ہے، وہ رہیں، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں، اور جو غیر مسلم کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے وہ اس کو حاصل کریں۔ لیکن آج تک قادیانیوں نے پاکستان کے اس قانون کو، اس آئین کو نہیں مانا۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اس قانون کو جو ہمیں غیر مسلم قرار دیتا ہے۔ اور پھر کوئی دانشور اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں جی قادیانی تو ان کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ فلاں ہو رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی غیر مسلم اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اپنی عبادات کو وہ نماز کا نام دے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہے، کیا ایک مسلمان کی یہ غیرت گوارا کرتی؟ ہم نے کہا کہ ہم ہر ایک چیز کی اجازت دیں گے، لیکن اسلامی ملک میں کوئی مسلمان کے سٹیٹس پر رہے، کوئی ختم نبوت پر حملہ بھی کرے، پاک پیغمبر کی عزت و ناموس پر حملہ بھی کرے، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، ہم یہ برداشت۔ اب لوگ اس پر سوال کرتے ہیں، کیوں جی، کیا کیا ہے قادیانیوں نے؟ تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو جن قادیانیوں کا اتنا درد اٹھ رہا ہے، آپ بتائیے کہ کیا مرزا غلام قادیانی جو اس فتنہ قادیانیت کا بانی ہے، اس نے اپنی کتاب روحانی خزائن کی جلد 18 صفحہ 207 پہ، خود تو اس نے روحانی خزائن نہیں لکھی، اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، جسے قادیانیوں نے روحانی خزائن کی 18ویں جلد میں جمع کیا ہے، اس کے صفحہ 207 پہ اس نے قرآن مجید کی آیت لکھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں آپ دوستوں سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے کہ جہاں قرآن میں محمد الرسول اللہ لکھا ہے، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد ہمارے آقا، ہمارے محبوب، اس کائنات کی وجہ تخلیق، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جہاں بھی قرآن میں محمد الرسول اللہ لکھا۔ لیکن اس قادیان کے اس بدبخت نے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس آیت میں اللہ نے مجھے محمد الرسول کہہ کے پکارا ہے۔ یہ میں ایک آپ کے سامنے گستاخی اس کی بیان کی، ایک گستاخی بیان کی، جبکہ اس کی کتابیں ان بکواسات سے بھری ہوئی۔ اس نے اپنی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی توہین کی،
اپنے آپ کو خدا کہا، اس نے کہا میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس نے کہا میں نے کائنات کو وجود بخشا، کیا کیا بکواسات اس کی آپ کو بتائی جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے حضرات انبیاء کرام کی توہین کی، کئی انبیاء کے نام لکھ کر کہا کہ یہ سارے نام اللہ نے مجھے عطا کر دیے۔ اس کے علاوہ جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ننگی اور بیہودہ گالیاں بکیں اپنی کتابوں میں۔ حضرت سیدہ مریم صدیقہ جن کی عفت پاک دامنی کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، سورہ مریم پوری اس پر گواہ اور شاہد ہے، اور قرآن کی اور کئی آیات اس پر گواہ ہے۔ اس سیدہ مریم صدیقہ پر تہمت لگائی اس بدبخت نے، اور اسی پر بس نہیں، اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ ایک بات میں نے آپ کو بتائی، کسی جگہ اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال وہ پہلی رات کے چاند کی طرح، اور میری نبوت کی مثال 14ویں کے چاند کی طرح۔ اس قسم کی بکواسات ایک بدبخت کرتا ہے، اور قادیانی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی اس نے توہین کی، حضرات اہل بیت کی توہین کی، جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بکواس کی کہ میرے سامنے علی کا ذکر کرنا گویا کہ ایسے ہے جیسے کستوری کی خوشبو کے سامنے گو کا ڈھیر رکھنا۔ ایسی غلیظ بکواسات کرنے والا، ایسا کائنات کا بدبخت ترین انسان قادیانی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں آپ دوستوں سے، آپ سب مسلمان یہاں بیٹھے دکاندار بھی ہیں، لیکن ہم دکاندار بعد میں ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام پہلے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پہلے ہیں۔ میں آپ دوستوں سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ سارے دعوے اگر آپ کے سامنے کوئی کرے تو کیا آپ اس کو مسلمان مان لیں گے؟ کیا آپ اس کو اپنی گلی کا بھنگی رکھ لیں گے کہ ہماری گلی میں جھاڑو لگایا کریں، ہماری نالیاں صاف کیا کرے؟ یہ رکھ لیں گے آپ اس کو؟ ہم اسے اپنی گلی کا بھنگی رکھنے کو تیار نہیں، اور قادیانی اسے اپنا امام اور اپنا پیشوا اور مقتدا اور پتہ نہیں کیا کچھ مانتے، وہ اسے اپنا نبی مانتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی، ہمارا جھگڑا ہم نے اس دن سرنڈر کر دیا تھا جب ہمارے اکابر نے ایک طویل قربانی اور طویل جد و جہد کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا 7 ستمبر سن 1974 کو۔ انشاءاللہ ہم ہر 7 ستمبر کو یہ فیصلہ ساری دنیا کے قادیانیوں کو اور سارے پاکستان کے مسلمانوں کو یاد کرواتے ہیں، اس سال بھی کروائیں گے۔ 50 سال پورے ہو رہے ہیں اس فیصلے کو۔ ہم یہ یاد کروائیں گے کہ ہمارے اکابر کی کس قدر محنتوں سے صرف لاہور شہر کی مال روڈ پر 10,000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے، اور نعرہ ایک ہی تھا، ختم نبوت زندہ باد۔ اس ایک مقصد کے لیے اتنے مسلمانوں نے جانیں قربان کی، اور آج ہم سے کہا جائے کہ آسانی کے ساتھ ہم قادیانیوں کو یہ تسلیم کر لیں کہ وہ ہمارے ملک میں رہیں بھی اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں، اپنے مذہب کو اسلام بھی کہیں، اور وہ عید کے دن، ابھی یہ جو عید الاضحیٰ کے دن گزرے ہیں، اس موقع پر پچھلے سال بھی اس سال بھی سوچی سمجھی سازش کے تحت قادیانیوں کے خلاف جو ایک ہم پوری مسلمان اور ختم نبوت کی جماعتیں جو محنت کرتی ہیں کہ قادیانی چونکہ مسلمان نہیں ہیں لہٰذا اس موقع پر وہ اسلامی شعار قربانی کو اختیار نہ کریں، اور اس کے تحت جو محنت ہوتی ہے وہ سوچی سمجھی سازش کے تحت اس محنت پر پانی پھیرنے کے لیے مختلف قسم کے میڈیا اینکر میدان میں آتے ہیں، اور وہ آ کر کہتے ہیں دیکھیں جی وہ انسان تو ہیں، انہیں انسانیت کا سٹیٹس تو دینا چاہیے۔ اور پھر کوئی بہت بڑا سمجھدار آتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں ایک غیر مسلم اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی اپنا کام کرے تو اسے اجازت ہونی چاہیے۔ میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی 4 دیواری میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو اسے اجازت ہے؟ اگر کوئی 4 دیواری میں بیٹھ کر زنا کرے تو اسے اجازت ہے؟ اگر کوئی 4 دیواری میں گھس کر چوری کرے اسے اجازت ہے؟ اگر یہ جرائم ہیں اور 4 دیواری میں ان جرائم کی اجازت نہیں ہے، تو ہم مسلمان اگر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قادیانی 4 دیواری میں بیٹھ کر مسلمانوں کے شعار قربانی اختیار نہیں کر سکتے، تو ہم غلط کیسے ہو گئے؟ اور ہمارا یہ مطالبہ غلط کیسے ہو گیا؟
جبکہ پاکستان کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ قادیانی کسی صورت پاکستان کے نہیں، اسلام کے کسی شعار کو اختیار نہیں کر سکتے، یہ پاکستان کا قانون کہتا ہے۔ تو پھر ہم جب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو اس سے روکا جائے اور ہمارے ادارے کا آئین و قانون کے مطابق ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور وہ قادیانیوں کو اس سے منع کرتے ہیں، اور ہم انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں اور آئین و قانون کی بالادستی کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اس کے خلاف جو میڈیا اینکر میدان میں آتے ہیں، جو بدبخت لوگ اپنے چینلز کو استعمال کر کے قادیانیوں کی حمایت کا رونا روتے ہیں اور ان کی تکلیف کا انہیں احساس ہوتا ہے، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنا سٹیٹس واضح کیجئے، آپ مسلمان ہیں؟ کیا آپ پاکستانی ہیں؟ کیا آپ مسلمان ہیں؟ کیا آپ پاکستانی ہیں؟ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ پاکستانی مسلمان ہیں تو پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ کیسے پیدا کر سکتے؟ تو میرے دوستو، میں نے عرض کی تھی، بات شروع کہاں سے کی تھی؟ ختم نبوت سے، اسی پر بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ 30 دجال آئیں گے ہمارے سامنے، تو 30 دجالوں کا ابھی سلسلہ نہیں ہے، ہمیں معلومات نہیں ہے، تاریخ نہیں ہمارے سامنے۔ ہم نے اس امت نے، پاکستان کے، ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک فتنے کا سامنا ہمیں کرنا پڑا، اور ہم آج تک اس فتنے کے مقابلے پر میں اور آپ الحمدللہ مسلمانوں نے اس پر بڑی قربانیاں دی، لیکن میرے دوستو یہ کم ہے، ہمیں اور بیدار ہونا ہوگا، ہمیں اور بیدار ہونا ہوگا۔ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہوگا، یہ نشستیں جو ہم دکانوں پر کرتے ہیں، یہ جو ہم مارکیٹوں میں کرتے ہیں، یہ جو ہم مساجد میں کرتے ہیں، یہ جو ہم اسکول، کالجز، یونیورسٹی میں کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری شہرت سے زیادہ ہمیں کوئی عزیز ہے تو وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہماری جان سے بڑھ کر اگر کوئی ہمیں عزیز ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ ہم ہر بات کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم ہر غم سہ سکتے ہیں، ہم ہر تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور حضور کے دشمنوں کے ساتھ تعلقات اور روابط یہ کسی صورت برداشت نہیں کیے جا سکتے۔ کیا آپ دوست یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم جب تک جسم میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری کریں گے انشاءاللہ؟ اور آپ سب یہ پیغام گلی گلی میں عام کریں۔ میرے دوستو، آپ سے ہمیشہ یہی تقاضا ہوتا ہے، الحمدللہ ہماری پہلی نشست نہیں، ہمیشہ یہ تقاضا ہوتا ہے کہ آپ اس تسلسل کو برقرار رکھیں، اس محنت کو جاری رکھیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، نہ جانے کب ہمارا امتحان جو ہے وہ کی گھڑی آ جائے، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے 1953 میں تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دی تھیں، ہمیں ان کے سامنے شرمندگی نہ ہو، ہم ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں کہ وہ تو اپنی جانیں قربان کر کے ختم نبوت کا دفاع کر گئے، اور میں اور آپ کہیں خاموشی کے مجرم ٹھہر کر ان کے سامنے کل شرمندہ نہ ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے، اللہ نے جان دی ہے، حضور کا صدقہ ہے، مال دیا ہے، حضور کا صدقہ ہے، اللہ نے جو زندگی کی بہاریں عطا کی ہیں یہ کملی والے کا صدقہ ہے، اللہ نے مجھے آپ کو جو کچھ دیا ہے یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہے، اور جب حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کی تحفظ کی بات آئے، حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کی بات آئے، تو میں اور آپ ہمیں تمام تر اپنی دیگر مصروفیات کو، دیگر تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کے سب سے پہلے ختم نبوت کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ آپ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ ختم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ، اس پیغام کو عام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے دوست بھائی ذوالفقار اشرف صاحب والا، انہوں نے اس پروگرام کو آج ریکارڈ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے ذریعے سے کتنے لوگوں تک ختم نبوت کا پیغام پہنچے گا، اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو حضور کی ختم نبوت کا پہرے دار بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اسی پر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، یہ تھے سید متی ارمان شاہ ہمدانی، صدر شبان ختم نبوت ضلع قصور و ضلع قصور کے فیمس مذہبی اسکالر۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے،
ختم نبوت کیا عقیدہ ہے، اس والے سے ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے آپ کو بیان کیا ختم نبوت کے والے سے. امید ہے کہ پسند آئے گا. اور جس طرح ماشاءاللہ سید متی الرحمٰن شاہ ہمدانی اور ان کی ٹیم ختم نبوت کے حوالے سے بھرپور رول ادا کر رہی ہے، آج کل کے موجودہ حالات کے نفسا نفسی دور میں ہمیں بھی چاہیے آج ہم وعدہ کریں کہ ہم بھی ختم نبوت کے حوالے سے اپنا بھرپور رول ادا کریں گے. اس موقع پر تاجر برادری کثیر تعداد میں موجود ہے اور اویئرنیس کے حوالے سے ختم نبوت کے حوالے سے بڑا خوبصورت پروگرام ہے. اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت پر. تو آج عہد کریں کہ تمام مسلمان جو بھی یہاں بیٹھے ہیں، جو سن رہے ہیں ہمارے چینل کے واسطے سے، تو ختم نبوت کے والے سے اپنا بھرپور رول ادا کریں گے. امید ہے کہ سید متی الرحمٰن شاہ ہمدانی صاحب کی گفتگو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ بشرط زندگی نیکسٹ پروگرام میں سید متی الرحمٰن شاہ ہمدانی صاحب کو دوبارہ اپنے چینل گلستان نیوز پر لے کر آؤں گا. ان کی پیاری گفتگو سے آپ کو مستفید کریں گے. میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے گا اور اپنی بہت سے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پروگرام کے آخر پر صدر شبان ختم نبوت ضلع اقصور کے فیمس مسجد اسکالر سید متی الرحمٰن شاہ ہمدانی نے ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی اور ختم نبوت کے حوالے سے دعائے خیر کی. اس موقع پر تاجر برادری کی کثیر تعداد بھی موجود تھی.